बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वंस अगेन हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे ईद पे कुर्बानी हम करते हैं तो उसके अहकाम मसाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या हैं। मैंने खुद से तहकीक की है। मैं तो कोई आलम तो नहीं हूँ, लेकिन अहादीस की कुतुब और जो रेफरेंस कुरान से मिलता है उसको देखते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैंने खुद से समझने की कोशिश की, और फिर चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बयान कर दूँ। और आप हजरात से इल्तमास है कि अगर उसमें कोई गलती कोताही आप देखें तो ज़रूर कमेंट करें उसको, ताकि करेक्शन हो सके। नीयत खालसतन अल्लाह की रज़ा है और सही हदायत है, सही इन्फॉर्मेशन है। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की ये मुख्तसर सी नशीस्त। उस पर हम जो बात करने जा रहे हैं कि कुर्बानी असल में है क्या। कुर्बानी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा कि हाबील और काबील ने भी नज़र दी, कुर्बानी दी। तो यूँ समझे कि ये इंसानियत की तारीख़ के साथ ही कुर्बानी चली आ रही है। जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ये हम बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं, ये इत्तबाए आदम से लेके और सारी इंसानियत की एक सुन्नत है। लेकिन ख़ास तौर पर बिलखसूस हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुर्बान करने का ख्वाब देखा, और जब वो कुर्बान करने चले तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली और उसकी जगह मेंढा अता फरमा दिया। तो ये तो एक वो है। इसी के पर्सपेक्टिव में मैंने लास्ट जुमा जहाँ पढ़ा तो वो एक बहुत मुत्तकी परहेज़गार आलम हैं, हमेशा रेफरेंस से बात करते हैं। अभी तक मुझे उन चीज़ों को रेफरेंस तो नहीं मिला, मैं यहाँ बयान कर देता हूँ। अगर किसी को इसका रेफरेंस हो तो वो ज़रूर बता दें। उन्होंने जुमा की खुतबे में फरमाया कि 3 चीज़ें लाजमी जुज़ है जब आप अपनी कुर्बानी करने जा रहे हों। एक तो ये कि जब आप उसका खून बहा रहे हैं, उसकी गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, तो आपका अंदरूनी कैफियत ऐसी होनी चाहिए, ऐसे जज्बात होने चाहिए कि गोया ये जानवर का जिस तरह से मैं खून बहा रहा हूँ, इसी तरह से अगर कभी हक़ और सच या अल्लाह तबारक व तआला की राह में मेरा ही खून बहाना पड़ा तो मैं कभी उससे दरेग नहीं करूँगा। इसी तरह से जिस तरह से जानवर का खून बहा रहा हूँ, मैं इसका भी खून अपना भी खून बहाने से दरेग नहीं करूँगा। तो यहाँ से तो ज़ाहिर होता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए खुद ज़िबा करें, और इस जज्बे के साथ कि ये तेरी अता है कि मैं इसको मेंढे को या दुम्बे को या बकरे को या इस चौपाए को, जानवर को ज़िबा कर रहा हूँ। लेकिन अगर कहीं पे वक्त आया, ज़रूरत पड़े, तो अल्लाह की राह में मैं अपना जिस्म भी, अपना खून भी इसी तरह से बहा दूँगा। दूसरा जज्बा ये कि हम इस पे काबू पाने वाले ना थे, हम तो मालिक नहीं हैं इसके। जैसे मैं अपनी उंगली भी नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि ये कुफरान ने नेमत होगा। मैं इस अपनी उंगली का भी हकीकी मालिक नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी का भी हकीकी मालिक नहीं हूँ, तो मैं उसको ज़ाया नहीं कर सकता, इसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो जानवर कैसे ख़त्म कर दो? जानवर को भी अल्लाह ही की माल है, उसी ने मुसख्खर किया है मेरे लिए। और ये दूसरी चीज़ के परवरदिगार, ये मैं इसका मालिक नहीं था, तूने ही मुझे इसका मालिक बनाया और इसको मेरे ताबे किया, और तूने ही मुझे तौफीक दी। ये दूसरा जज्बा होना चाहिए। और फिर तीसरा, जो बहुत ही नॉट द लीस्ट, किसी लिहाज से भी कम नहीं है, तीसरे नंबर पे है, वो ये कि उसी का नाम लेके, उसी शुक्राने में, अता की हुई चीज़ के शुक्राने में अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हुए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तकबीर कहते हुए उसको उसी अल्लाह के नाम पे लेने के साथ उसको ज़िबा किया जाए। ये 3 चीज़ें ज़िमनी तौर पे मैंने अर्ज़ कर दी, ये जज्बात कुर्बानी के साथ होने चाहिए। इसके बाद अमूमन एक वाज़े हुक्म है, तकरीबन सारे मुसलमान ही जानते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी, आप ईद वाले दिन अलल सुबह ईद की नमाज़ अदा किए बगैर आप कुर्बानी नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी पहले इस किस्म के मामलात हुए। हज़रत
ابو ہریرہ نے پہلے قربانی کر لی. میں آپ کو صرف ریفرنس یہاں پہ بتا دیتا ہوں, آپ ان کو دیکھ لیجئے گا. صحیح مسلم میں 5070 حدیث ہے جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ اگر آپ قربانی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیتے تو آپ صرف وہ ایک ذبح ہے جو آپ کا گوشت ہے, وہ قربانی یا سنت ابراہیمی وہ جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوا ہے. ترمذی شریف میں 1508 ہے, اسی طرح صحیح بخاری میں 983 حدیث نمبر ہے, سنن نسائی میں 4400 حدیث ہے جو واضح طور پر اس بات واضح کرتی ہے کہ آپ نے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی قربانی کرنی ہے, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے کریں گے تو وہ ایک گوشت تو ہوگا, ذبح تو ہو گیا, اللہ کے نام لے کے آپ نے کیا, لیکن وہ واجب یا یہ جو قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوئی. اب آگے آ جائیں جی. جیسے میں عرض کر رہا تھا خود کرنا چاہیے, تو ہم عموماً خود تکبیر نہیں کرتے, لیکن نیت اور اس کو جذبات کا اظہار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسا کوشش کریں اور خود کریں. خود کرنے میں جب ہم ذبح خود کرنے جا رہے ہیں اپنی قربانی, تو اس میں آپ کو 4 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ جب ذبح کرنے جائیں تو آپ اس کے 4 ایسی چیزیں ہیں جن کو کاٹنا ہے, اور ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے تھوڑا ٹھہر کے تو نہیں کاٹنا ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر کرنی ہے. تو جو 4 چیزیں کاٹنی ہیں, 2 تو خونز کی وینز ہوتی ہیں جو آپ کے شہ رگ جس کو ہم کہتے ہیں, 2 خونز کی وینز ہیں, وہ آپ نے تسلی کرنی ہے کہ جب آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں تو وہ دونوں کی دونوں جو خونز کی وین ہے, شریان یا ورید جس کو کہتے ہیں یا شہ رگ جس کو کہتے ہیں, وہ آپ اس کی ضرور کاٹیں گے. ساتھ ہی ایک نالی ہوتی ہے خوراک کی جس سے وہ خوراک جانور لے رہا ہوتا ہے, وہ کاٹنی ضروری ہوتی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ سانس کی جو پھیپھڑوں سے ٹچ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ 4 چیزیں, یہ 4 چیزیں, 2 خون کی نالیاں, ایک سانس کی نالی اور ایک خوراک والی نالی, یہ کاٹنا ضروری ہے. لیکن حرام مغز کو فوراً سے نہیں کاٹنا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قربانی کے جانور میں تمام چیزیں حلال ہیں ماں سوائے خون کے. خون کو واضح طور پہ قرآن پاک میں حرام ڈکلیئر کیا گیا ہے, اور اگر آپ اسی جس طرح سے ذبح کر رہے ہیں فوراً ہی انیشل 1 2 4 5 10 سیکنڈ میں ہی اگر آپ اس کے حرام مغز میں جو اس کی بیک بون سے ہوتا ہوا درمیان میں گردن کی جو درمیان والی ہڈی ہے, اس کے سینٹر میں ایک وائٹ رنگ کا سفید رنگ کا پٹھا سا ہوتا ہے, وہ حرام مغز کہلاتا ہے. اگر آپ اس کو بھی کاٹ دیں گے تو فوری طور پہ سارا خون جہاں پہ ہے وہ رک جائے گا. اسی کی وجہ سے وہ اگر نہ کاٹیں تو وہ سارا خون آہستہ آہستہ جسم سے نکل جاتا ہے. آپ ہارڈلی 1 1.5 2 منٹ کے بعد دیکھیں گے تو وہ سارا خون صاف ہو جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا ٹھہر کے اگر آپ کاٹنا بھی چاہتے ہیں 2 منٹ کے بعد آپ اس کو کاٹ دیں اس کا. اور یہ طریقہ ہے اس کو ذبح کرنے کا. اب آگے چلتے ہیں کہ اس کے ذبح کرنے کے بعد بھی یہ جو طریقہ کسائی یوز کرتے ہیں کہ اس کو الٹا لٹکا کے کھال اتارتے ہیں, یہ بھی بہت اسی میں کارآمد ہوتا ہے کہ اس میں جو اضافی خون ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ہتھیوں سے آگے وہ خون جو ہے بہہ جاتا ہے, یا کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ وینز میں بھی رک بھی جاتا ہے. تو اس کو الٹا لٹکانا بھی ایک طرح سے اسی حکمت کا نتیجہ ہے کہ جس میں ہم خون کو بہا دینا چاہتے ہیں سارے کے سارے. آگے جی, اب اکثر لوگ ایک سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہم اس کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو بہت سارے ہمارے علماء حضرات جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم گوشت جو ہے وہ جس کو جی چاہے, جس کو جو بھی ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو نادار ہیں ان کو دینا چاہیے. چونکہ حکم سورہ حج میں واضح طور پر یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ اور نادار اور غریب لوگوں کو بھی کھلاؤ. تو اس لحاظ سے میں نے کہیں پہ بھی ایسا, میں نے پوری کوشش کی اگر کسی کو ملے تو ضرور بتائے کہ غیر مسلموں کو نہیں دینے والی اگر کوئی
قرآن و سنت سے ثابت ہو رہا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، میں نے پوری کوشش کی، کہیں پہ بھی نہیں ہے، تو دینا چاہیے ان کو بھی، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، بلکہ وہ یہاں ہمارے پاکستان میں تو اقلیت ہونے کی وجہ سے تھوڑے پسے ہوئے ہیں، تو زیادہ حقدار ہیں بنسبت اس کے کہ ہو سکتا ہے جو مسلمان ہیں وہ ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہوں، اور عموماً ہوتے بھی ہیں، اور وہ ٹوٹلی ہم پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو دینا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکثر لوگ اس بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا ہے، ہم گوشت کو سٹور نہیں کر سکتے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر ہم دیکھیں تو 5569 حدیث شریف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ وہ 3 دن والا جو معاملہ تھا وہ اس کو کلیئر کر دیا کہ میں نے 3 دن کا جو کہا تھا وہ پچھلے سال کہا تھا، جب کچھ دیہاتی آپ کے پاس آ گئے تھے اور اس وقت کم لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں کی تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کا گوشت تمام لوگوں تک پہنچے، آپ اس کو سٹور نہ کریں۔ اب آپ 3 دن کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، آپ سٹور کر سکتے ہیں جس طرح سے، تو اس کے لیے آپ صحیح بخاری کی 5569 نمبر حدیث کو ضرور دیکھیں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں یہ 2812 پہ نقل کیا گیا ہے، بالکل پورا فرمان ہے کہ 3 روز تک گوشت رکھو، یا اس میں بچاؤ نہیں رکھنا چاہیے، اس پورا بیان ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سنن نسائی میں آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو سنن نسائی میں 4435 نمبر حدیث ہے، اس میں بالکل واضح ہے، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن بعد قربانی کا گوشت کھانے سے، مشکیزے کے علاوہ کسی برتن میں نبیذ بنانے سے اور قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، لیکن اب تم جب تک چاہو قربانی کا گوشت کھاؤ، اور سفر کے لیے توشہ بناؤ اور ذخیرہ کرو، اور جو قبروں کی زیارت کرنا چاہے تو وہ کرے، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور ہر مشروب پیو لیکن نشہ لانے والی چیز سے بچو۔ یہ پوری حدیث سنن نسائی میں 4435 انتہائی واضح ہے کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے لیے ضرور فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد آپ کے پاس گوشت نہیں ہونا چاہیے قربانی کا، لیکن پھر اس کی خود ہی وضاحت فرما دی کہ وہ اسی سال کے لیے تھا، حکم تھا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں بھی 5570 جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ تو ہو گئی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھنے کی ایک جو ہمارے پاس آپ سٹور کر سکتے ہیں۔ ہاں اس بارے میں جو قرآن پاک میں واضح حکم ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ بالکل آخر میں اس کا لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ اگر میں اجازت دے تو میں پڑھ ہی دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں، اور قربانی کے مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی جو پائے ان کو بخشے ہیں، ان پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، پس تم اس سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ واضح حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں، اور یہاں پہ بھی وہ جو 3 میں چاہ رہا تھا کہ ہونے چاہیے، جو پچھلے جمعہ میں حضرت صاحب نے فرمائے تھے ہمارے، وہ ان تینوں میں ایک کا یہاں پہ بھی وہ پراپر ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے بخشے ہیں، بے شک اسی کے عطا ہے، اور اسی کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی کی نام پہ، اسی کی راہ پہ دوبارہ قربان کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ 3 حصے کرنے چاہیے۔ معذرت کے ساتھ حصے ضرور، جب یہ حکم آ گیا قرآن میں کہ آپ کھاؤ بھی اور محتاجوں کو بھی دو، تو الٹیمیٹلی یہ جس نے بھی استدلال کیا اس سے کہ وہ اسی شاید قرآن کی آیت سے کہ آپ 3 حصے کر لیں، ایک خود کے لیے رکھ لیں، ایک عزیز و اقارب کو رکھیں، اور ایک محتاجوں کو، غریبوں کو ضرور دیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، کہیں پہ بھی میں نے تو اس قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی۔ ہاں ترغیب ضرور دلائی گئی ہے کہ یہ اس میں ہر ایک تک پہنچنا چاہیے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو زیادہ پرائرٹی ہے، جس کی قربانی نہیں ہے یا جو غریب ہے، محتاج ہے، اس پہ
تھوڑا زیادہ آپ کوشش کریں گے اس تک زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں. باقی آپ رکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کے پاس سارا ہی ہے تو آپ سارے کا سارا ہی اللہ کی راہ میں محتاجوں کو دینا چاہتے، تو ایسی کوئی رول نہیں ہے کہ آپ کو ایک حصہ خود رکھنا ہی پڑے گا. یا اگر آپ کے پاس ایسی ضرورت ہے آپ کے خود بچے کبھی آپ نے سال میں اس طرح سے گوشت نہیں لا سکے ہیں تو کچھ اس دفعہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اپنے قربانی دی ہے، تو اگر آپ کے بچے کھانا چاہتے تو نو ڈاؤٹ بچے آپ کے زیادہ اس کے مستحق ہیں، ان کو پرائرٹی انہی کو دی جانی چاہیے. تو 3 حصے کرنے والی بات میں صرف ایک ہی چیز چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہ حکم ہے کہ خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں غریبوں تک بھی پہنچاؤ، ان کو بھی کھلاؤ. تو اس لحاظ سے دوسروں کو کھلانے کے لحاظ سے کوئی تقسیم کرنا، کوئی اس کو حصے بنانا کچھ ایسا ضروری میں نے کم از کم نہیں دیکھا. اگر آپ دیکھیں تو ضرور کمنٹس کیجئے گا، میں اپنی کریکشن کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح سے ایک بات عموماً میں اس کو کرتا تو تھا لیکن سمجھتا تھا شاید پتہ نہیں ہے بھی یا کہ نہیں ہے، یہ کہ ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا. یہ جب بھی چاند ذی الحج کا چڑھتا ہے تو چاند سے لے کے 10 دنوں تک جب تک ہم جا کے عید نماز پڑھ کے آ کے قربانی نہیں دے دیتے تب تک بال بھی نہیں کاٹتے اور ناخن بھی نہیں تراشتے. تو یہ کیا کوئی ایسا معاملہ ہے بھی یا ایسے ہی ایک رسم کے طور پر؟ نہیں جناب، یہ بالکل ہے، اور یہ وہی سنت متواتر کے طور پہ چلی آ رہی ہے کہ اس میں سے کچھ کم، جس طرح سے حج جو تھا وہ منا میں جانے کے بعد اور حج کے دوران جو ہے آپ نے احرام کی حالت میں آپ نے نہ بال کٹوانے ہیں نہ ناخن کٹوانے ہیں، اور بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اس طرح سے بال گرے بھی نہ. اگر خدا نخواستہ کسی نے کروا لیے تو اس کو پھر اس کا دم دینا پڑے گا. تو جس طرح سے وہ معاملہ تھا اس کو پھر ریڈیوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے عمرے کی، اس میں منا جانے کی ضرورت نہیں، وہ کم ہو گیا، وہاں پہ نہیں جا سکتے. تو ہم باقی معاملات تو چونکہ ہم نہ تو منا میں یا نہ ہی عرفات میں حج کے لیے موجود ہیں، نہ ہی ہم عمرے کے لیے مکے میں موجود ہیں، لیکن ہم جہاں پہ بھی روئے زمین پہ ہیں اگر ہم وہ صرف اس چیز کی پابندی کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ چاند نکلتا ہے تب سے لے کے عید کی نماز پڑھ کے قربانی دینے تک اگر ہم یہ کام نہیں، بال نہیں کٹواتے ہیں یا ناخن نہیں تراشتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ہوگا، جب ملے گا. اسی طرح سے جس طرح سے بلکہ یہاں پر تو بہت چند ایک ایسی بھی روایات ہیں کہ اگر کسی کی قربانی نہیں ہے تو وہ بھی اگر یہ پرہیز کرے، یہ اہتمام کرے تو اس کو بھی قربانی کا بھی اس کو ثواب ہوگا. تو یہ سنت سابقہ کے حیثیت سے اسی طرح سے چلتی آ رہی ہے. تو اس کو اس لحاظ سے آج بھی یہ ہے، اور یہ واقعی میں ہے، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ یہ جی خام خواہ میں بنایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کو اس میں میری بھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ داڑھی کچھ زیادہ بڑی ہوئی ہے، کچھ بچہ ٹھیک نہیں تھا تو چاند نکلنے سے پہلے وہ نہیں کروا سکا. تو ساری چیزیں اب انشاءاللہ ایک دو دن رہ گئے ہیں تو عید کی نماز پڑھ کے قربانی دینے کے بعد، قربانی ذبح کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو بال کو تراشیں گے، پراپر کریں گے. آگے ایک اور اکثر سوال آتا ہے کہ یہ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کتنے کہ کون سا ہے جو پہلے تو سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق رکھے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ ایک حق ہے دوسرے مسلمان بھائی کا. تو یہاں سے آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو وہ آپ کو بہت پسند ہونا چاہیے اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے، سب سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. اب عمر اس کی کیا ہونی چاہیے؟ عمر یہ ہے کہ آپ کا بکری ہے، دمبا ہے اور بھیڑ ہے، یہ ساری چیز جو چھوٹے جانور ہیں ان کی 1 سال کی عمر ہونا ضروری ہے. ہاں تھوڑی سی ایگزمپشن ہے کہ آپ کو دمبا اور بھیڑ میں
اگر وہ 6 ماہ سے کم ہے تو بالکل نہیں، اگر 6 ماہ سے زیادہ ہے اور لگ رہا ہے اپیرنٹلی دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی گائے ہے، بھینس ہے جس کو کٹا کہتے ہیں یا بیل کہتے ہیں، یا وچھی ویڑا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آتی ہیں۔ ان کی کم از کم ایج عمر جو ہے وہ 2 سال ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے اونٹ کی 5 سال کم از کم عمر ہونا اس کی، اونٹ کی بھی ضرورت ہے۔ پھر اکثر ایک بات کی جاتی ہے کہ کیا ہم فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی اور ایک ساری امت کی طرف سے کی، جو زندہ تھے، جو آنے والے تھے، جو فوت ہو گئے تھے، پوری امت کا سے مراد وہی تھی کہ جو آنے والے بھی قیامت تک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، پوری امت کے لیے۔ اور پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی اور اپنی نام سے قربانی کی، اور ایک ان لوگوں کی طرف سے کی جو قربانی نہیں دے رہے تھے، اس سال نہیں دے رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں روایات سے واضح ہوتا ہے کہ ہم زندہ لوگ جو ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی زندہ ہے تو وہ قربانی ہماری ہی ہوگی، ہمیں ہی اس کا صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن جو زندہ ہے اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہم جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بھی، ہر ایک کی طرف سے بھی ایک ایک کر سکتے ہیں، ایک بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا استدلال ہے، فرض کریں میں اگر ایک قربانی اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور اپنے تمام فوت شدگان کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتا ہوں، تو کچھ لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ وہ سب کو قربانی کا ثواب ہوگا اور مجھے بھی ایک صدقے کا ثواب ہوگا، میری بھی ایک صدقے والا قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی، اور جن کی طرف سے میں کر رہا ہوں ان سب کا بھی ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، ایک قربانی کا ثواب ان سب پہ تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن ہم کر سکتے ہیں، اس میں کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کچھ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، امید ہے کہ یہ ایسی معلومات تھیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم جو بھی کوئی اس قسم کی دین سے ریلیٹڈ معلومات ملتی ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی اس کو ضرور قرآن و سنت کی روشنی میں خود تصدیق کریں اور پھر اس کو آگے بیان کریں۔ جب تک آپ اس کو تصدیق نہیں کر لیتے آپ اس کو آگے بیان نہیں کر سکتے، اور آگے بیان کرنے سے ہی پرابلم ہو رہے۔ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا ہونے کے لیے یہی ایک امر کافی قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ السلام علیکم۔